अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। आज बहुत ही अहम केसेस की समाअत भी हुई है और समाअत के दौरान वो केसेस जिनकी समाअत नहीं करनी है और वो केसेस जो कि मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान को कर दिए गए, कॉज लिस्ट में जारी कर दिया गया और उसके बाद अब वो समाअत के लिए मुकर्रर भी नहीं हुए हैं, उन्हें डी लिस्ट भी कर दिया गया है। रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उसको भी फारिग कर दिया गया है। मतलब ये क्या खिचड़ी बनती रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ऐसी एक अदालत जिसमें पूरे मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ करने वाले जजेस बैठते हैं, उसका एक पूरा स्टाफ बैठता है, पूरी एक कॉज लिस्ट जारी होती है, पहले से मीडिया से शेयर की जाती है और उसका रजिस्ट्रार एक ऐसी गलती करता है कि जो आईनी और गैर आईनी केसेस थे, जब ऑलरेडी ये केस चल रहा था तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी तमाम जजेस के सामने जब ये केस लग गया तो फिर एकदम से क्यों वापस ले लिया गया। ये बड़ा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भाई ये गलती हो गई, हमने तो इसको जारी नहीं करना था, तो फिर इतनी संगीन गलती आपसे हुई क्यों? क्या बहुत ज्यादा ओवर प्रेशर थे कि आपको समझ नहीं आई? और फिर रोजाना की बुनियाद पर ये केसेस हो रही हैं। जब 26वीं और 27वीं तरमीम हुई है और इस तरमीम में सब कुछ वाजे हो चुका है कि कौन से केसेस आईनी है और कौन से गैर आईनी है, कौन से किन बेंचेस के सामने जाएंगे और कौन से किन बेंचेस के सामने नहीं जाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पूरे स्टाफ को बिठाकर एक बार जो है ब्रीफ किया जाए कि कौन से आईनी मुकदमात है और कौन से गैर आईनी मुकदमात है। बिकॉज आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि किस तरीके से किसको आईनी कहा जाए, किसको गैर आईनी कहा जाए, कौन सा बेंच आईनी है, कौन सा बेंच गैर आईनी है। जजेस तो जजेस है ना, और उनका काम है कि वो जो भी केसेस सामने आ रहा है उसकी समाअत करें और जो भी बर वक्त इंसाफ दे सकते हैं जिसको, वो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन हमारा मुल्क जो है वो शायद इस तर्ज अमल पर नहीं चलता है, हमारा मुल्क किसी और तर्ज अमल पर चलता है और इसी वजह से अब जो है वो आईनी बेंच के सरबरा और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन दोनों को खत लिखा गया है 3 जजेस की जानिब से, मंसूर अली शाह, शाह मलिक की जानिब से, कि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है, मतलब हम लोग क्या केस नहीं सुन सकते हैं, हम लोग किसी को इंसाफ नहीं दे सकते हैं, या हम गलत फैसले करेंगे? कल को तो ऐसा होगा कि हुकूमत इस डर से भी बेंच से केस ले लेगी कि हम शायद उसके खिलाफ कोई फैसला देने लगे हैं। मतलब एक बड़ा डिबेटेबल आज का पूरा दिन रहा है। इसी से गुफ्तगू का आगाज करेंगे एंड प्लस मुज़ाकरात कि हुकूमत की जानिब से बड़े ही अलार्मिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं 7 वर्किंग डेज पूरे होने दें, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि हमने जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं बनाना है। अलबत्ता ख्वाजा आसिफ के बयानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको आगे चलकर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में आज सारा दिन समाअत होती रही है और जो कुछ होता रहा है और खत एक बार फिर से जो लिखा गया है उसको डिस्कस करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद है। जुल्फिकार राहत साहब, खतों किताबत मुझे तो अच्छा लगता है वैसे जजेस जब एक दूसरे को खत लिखते हैं, लेकिन वो अच्छे खत लिखने चाहिए, क्या गिले शिकवे वाले खत लिख देते हैं। लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है, जैसे कमीशन है, आईनी है, गैर आईनी है, मतलब अभी तक आपको समझ आई कि कौन से केसेस आईनी है और कौन से गैर आईनी है? मतलब इसमें मुझे तो ऐसा लगता है रजिस्ट्रार की गलती नहीं है, उस बेचारे को भी नहीं समझ आई होगी कि कौन सा केस किसके आगे जाके लगाना है। फिजा, आप अगर उसको बेल आउट करना चाहती है तो ये अलग बात है। रजिस्ट्रार कोई मोहल्ले का कोई वो काउंसलर या नायब नाज़िम नहीं होता, वो एक बड़ा ब्यूरोक्रेट है और ये कुछ अरसे से वहां पे ब्यूरोक्रेट लगने शुरू हो गए हैं और उसमें भी सिलेक्शन होती है किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। तो वो समझदार होते हैं, सारी प्रैक्टिस को समझते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं, यानी जितनी समझ की जरूरत होती है उससे ज्यादा होता है, कसदन गलती। तो लिहाजा उसमें फिर वो जाहिर है थोड़ा सा ट्विस्टिंग भी हो जाती है, थोड़ा सा पीछे से गाइडलाइन भी हो जाती है। लेकिन ये कहानी जो है ये आज पहले दिन की कहानी नहीं है, ये 77 साल की कहानी है। ये इसी तरह की जाली काज लिस्ट बनना, काज लिस्ट को खत्म हो जाना, काज लिस्ट से केस निकल जाना, एक बेंच से दूसरे बेंच में चले जाना और बेंचों का टूट जाना, ये तमाशा 77 साल से हम तो देख रहे हैं। और ये एक ऐसी बदकिस्मती की कहानी है कि फिर बात थोड़ी पीछे जाएगी, उस पर फिर गुड टू सी यू भी आएगा, उस पर जजों की सिलेक्शन भी आएगी, उस पर बंदयाल साहब का जिक्र भी आएगा, उस पर मियां साकिब निसार साहब का भी जिक्र आएगा, बाबा रहमता का जिक्र के बगैर अधूरा है, उसके बगैर तो जुडिशरी का मामला ही अधूरा है। Exactly. फिर उस पर जस्टिस कयूम का भी जिक्र आएगा। तो ये कहानी जो है ना एक दिन की कहानी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जुडिशरी ने अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट को कायम रखना है या सियासतदानों के या किसी के कहने के ऊपर ये सारी चीजों को खराब करना। ये पूरी कौम की नजरें लगी होती हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जो तराजू बाहर बना हुआ है ना जी बिल्डिंग के ऊपर, वो तराजू इस बात की अलामत है कि यहाँ इंसाफ होगा, यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलेगा जिसको किसी जगह से इंसाफ नहीं मिलता। ये आखिरी उम्मीद का अदारा है और वहां से जब लोग नीचे गिरते हैं ना, जैसे आपने देखा लूडो के ऊपर सांप
پورا بنا ہوتا ہے, تو اینڈ سے جب ایسے ہوتا ہے تو نیچے تک بیچارہ گرتا ہے. تو وہاں تک جاتے جاتے غریب آدمی کا ویسے ہی کباڑا ہو جاتا ہے سپریم کورٹ تک. وہ بیچارہ وہاں مہنگا وکیل کیسے کرے, وہاں پہ جائے کیسے, انصاف کے حصول کے لیے وہاں جا کے اپنی استدعا کیسے کرے, وہ اٹ سیلف ایک بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. لیکن اگین میں اس پہ آؤں گا کہ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ اچانک اس طرح نہیں ہوتا. یہ ماضی کے اندر بھی اسی طرح کہانیاں چلتی رہی ہیں, ماضی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں سپریم کورٹ کے اندر جا کے اس طرح کمپلیکیٹ ہوتی رہی. آج بھی سیاستدان چاہتے ہیں کہ اپنا جتنے گندے کپڑے ہیں وہ جا کے سپریم کورٹ کے اندر اس کو دھوئیں. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے, ججز کو چاہیے, بڑوں کو بھی چاہیے جو چیف جسٹس ہیں, کہ اپنی ادارے کی عزت اور رسپیکٹ کے لیے اقدامات اٹھائیں. وہ کسی کی خواہش کیا ہو سکتی ہے اس پہ نہ جائیں. ٹھیک ہو گیا, آپ کی بات ٹھیک ہے. رانا صاحب, ابھی راج صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, انصاف کا ترازو جو بنا ہے, مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ صحیح انصاف تو شاید سبزی والے کا ترازو کرتا ہوگا, جس بھاؤ انصاف بک رہا ہے ہمارے سپریم کورٹ کے اندر. نہیں, میرا خیال ہے ڈیجیٹل آ گئے ہیں, اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہوتی. وہ جو ترازو ہے اس میں ٹنڈا پھر بھی مہنگا بکے گا. جتنا سستا انصاف بک رہا ہے نا ہمارے یہاں, وہ ٹنڈا, کریلے, کدو زیادہ مہنگے ہیں. آلو. تو دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس بات کو نا یہ سمجھے کہ یہ سپریم کورٹ میں ہو کیا رہا ہے. ایک رجیم چینج ہوئی, رجیم چینج ہونے کے بعد ایک مصنوعی قیادت سامنے لائی گئی. اچھا, مصنوعی قیادت کو فارم 47-45 سے کر کے کھڑا کر دیا گیا. اس قیادت کو عوام نے نہیں مانا, بیچ میں اچانک 9 مئی آ گیا, پھر کچھ اور ہو گیا اور معاملہ کسی اور طرف چلا گیا. اب ایک قوتیں ہیں جو اس سسٹم کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں, اس کو جمہوریت کے نام پہ برقرار رکھنا چاہتی ہیں کہ بھئی ڈیموکریسی ہے پاکستان میں, وزیر اعظم ہے, یہ وہ. اب اس کی بقا اس میں ہے کہ جو تمام ادارے ہیں وہ اس بات پہ یقین کریں کہ ہم نے سیاسی استحکام لانا ہے, وہ مزید توڑ پھوڑ نہیں ہونے دینی. تو 26ویں ترمیم کے چھتری تلے جو لوگ جو کھڑے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب زیادہ رولا رپانا پہ بھئی کام سارا شبھ شبھ چلتا رہے, یش چوپڑا کی فلم کی طرح رومانٹک گانے چلے, پیچھے گٹار بج رہے ہو, سارا کچھ. ولن بھی تو ٹھیک ہے نا. نہیں, یش چوپڑا کی فلم میں کم ہی ہوتے ہیں, ٹرائنگل ہوتی ہے, ایک طاقت ہوتی ہے, اس کے 2 چاہنے والے ہوتے ہیں. کیا بات, تو وہ یش چوپڑا کی فلم اس طرح کی ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں لگتا سپریم کورٹ کے اندر اب پارلیمنٹ والا حساب ہے, حکومت اور اپوزیشن؟ میں بتا رہا ہوں یہ نون لیگ کا کوئی پہلی دفعہ نہیں وینچر ہے. جسٹس سجاد علی شاہ جس طرح جان بچا کے بھاگے تھے اور سپریم کورٹ پہ اس لیے حملہ کیا گیا تھا کہ جسٹس سجاد علی شاہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے فیصلے نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ اپنا چیمبر چھوڑ کے بھاگ گئے. اچھا, اب آگے آ جائیں. یہ جو جسٹس نسیم حسن شاہ جنہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں بھٹو کو پھانسی غلط دی, چیئرمین پی سی بی میں نے تو نہیں لگایا تھا. ٹھیک ہے, جسٹس تارڑ جو بریف کیس لے کے گئے تھے بلوچستان سپریم کورٹ, تو صدر میں نے تو نہیں لگایا تھا. جسٹس قیوم جن کے ماشاءاللہ پوری فیملی جو ہے وہ ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, تو وہ میرے رشتہ دار تو نہیں تھے. جسٹس فخر الدین جی ابراہیم, ان کو میں نے تو صدر کا ٹکٹ نہیں دیا تھا لڑنے کا. ٹھیک ہے, مولوی مشتاق, جسٹس منیر, آپ کے دیکھیں گے تو ایک لمبی قسط ایک نام ہے جن کو انہوں نے نوازا, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا انصاف ہونا چاہیے, انصاف ہماری خواہش کا ہونا چاہیے. کچھ ہوا یہ نے کیا اس کو بھی ایڈ کرنا. نہیں سن لینا, میں تو ابھی نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. آپ کی باری پہ آپ بھول جاتے ہیں, آپ کی یادداشت کمزور ہے. اپنی باری پہ بول لیا, بتا دیا کریں نا, پوری لسٹ. میری باری آپ کو یاد آ جاتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی یادداشت پہ وہ تھوڑے مارتا ہوں جو آپ کو اچانک چیزیں یاد آتی ہیں. ایسے ہی ججز تو پھر پی ٹی آئی کے ٹائم میں سن لینا, میں وہ سن لیں, میری بات سن لیں. میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون نے ہر دور میں اداروں کو اپنا ماتحت بنانے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس پہ بائے حقوق روک عمل کروایا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اداروں کو جو ہے وہ اپنے انڈر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ادارے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, دیٹس انادر ڈیبیٹ. اور صرف کیا جوڈیشری کا ادارہ یا باقی ادارے بھی؟ راج صاحب پوچھ رہے ہیں باقی اداروں کو, میں باقی اداروں کا پوچھ نہیں, میں ان سے باقی اداروں, ہاں انہی سے پوچھ, اسے پھر اچانک یاد آ جائے گا, انہی سے پوچھنا پڑے گا. لیکن اینی ویز
جو مذاکرات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، بیرسٹر گوہر اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور حکومتی آج سینیٹر عرفان صدیقی کے سٹیٹمنٹ بڑے اہم ہیں مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے، اور 2 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں پرائم منسٹر سے، اور آج تو باقی پارٹیز کے ساتھ بھی میٹنگز تھی۔ اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک اور سب کمیٹی بنا دی گئی ہے جو دیکھے گی اور باقی تمام لوگوں کو لوپ لائن میں لے گی۔ ذرا بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ یہ ڈائیلاگز کامیاب ہونے چاہیے، ملک کے بہت زیادہ ضروری ہیں راحت صاحب، بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کمیشن نہ بنا تو یہ کمیٹی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی، پھر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ میں بڑے دنوں سے تلاش کر رہا ہوں کہ یہ گوہر علی خان صاحب کو یہ کس نے بتایا کہ ملک کرائسس میں ہے، اور کس نے بتایا یہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، اور کس نے اس کی ضرورت پہ احساس دلایا کہ فوری طور پہ جائیں اور جا کے باتیں شروع کر دیں اور ڈائیلاگ شروع کر دیں۔ یہ پہلے آپ 2-3 ہفتے پیچھے چلے جائیں، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ان کے منہ سے تو آگ نکلتی تھی، کوئی الفاظ تو نکلتے ہی نہیں تھے۔ اچانک یہ اتنا اچھا بچہ، گوہر صاحب تو پہلے بھی بڑا اچھا گڈ بیبی کیسے ہوگا؟ یہ گوہر علی خان صاحب بڑی زوردار باتیں کرتے تھے، علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہتے تھے، شیر افضل کیا کہتے تھے، اب سارے ہی اچھے بچے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں سے کوئی درس تو ملا ہوگا نا، کہیں سے کوئی آرڈر تو آیا ہوگا، کسی نے حکم دیا ہوگا، کسی نے کہا ہوگا کہ اچھے بچے بن جاؤ۔ اب وہ چورن نہیں بکنا، 26 نومبر کے بعد اب کسی نے نکلنا بھی نہیں اور وہ چورن بکنا بھی نہیں، تو لہذا اچھے بچے بن جاؤ، کو ترلا محنت کر کے چیزیں سیدھی کر۔ اب جس طرح سے جا کے یہ لائن میں کھڑے ہو کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، جس طرح خواجہ آصف نے کہا، جس طرح طلعت چودھری نے کہا، جس طرح مریم نے کہا، جس طرح سارے لوگوں نے کہا جی اب آگئے، آپ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، نجائز گورنمنٹ تھی، فارم 47 کی پیداوار تھی، جعلی حکومت تھی، اب جعلی حکومت کے پاس آگئے ہیں اور لیو مانگ رہے ہیں، ترلے منتوں پہ آگئے ہیں، اب لکھ کے آپ نے دے دیا اور ایک پریکٹیکل اینر پیش کر دیا۔ اب یہ ساری کہانی کے باوجود میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انگیجمنٹ ہے سمپل، اس پہ گورنمنٹ نے بھی ان کو انگیج کیا ہوا ہے، اور یہ بھی شاید انگیج کر کے کہیں سے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ہے امریکہ، جہاں پہ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کا آج 21 تاریخ ہو گئی، دوسرا دن ہو گیا، اور میں سارے ہی اس کی تقریر رات سنتا رہا، صبح اخبار دوبارہ پڑھے کہ شاید میں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کہ جو انہوں نے تقریر کے سٹارٹ میں آرڈر دینے تھے کہ اب یہ ڈالا جیل کے دروازے کھولو اور ان کو رہا کر دو، وہ پتہ نہیں یا تو تقریر کسی نے دوسری رکھ دی ہے، میرے وہاں پہ کوئی چکر ہوا ہے، اچھا لگتا ہے ادھر کی اسٹیبلشمنٹ نے نا وہ اصل تقریر جس میں عمران خان کا ذکر تھا دوسری لائن میں، وہ اٹھا کے نا تو وہاں پہ دوسری تقریر ان کے سامنے رکھ دی اور انہوں نے وہ پڑھ دی ہے، تو خان صاحب کا اس میں نام کوئی نہیں آیا، اور وہ جو وفد نے جانا تھا نہ کوئی وفد نظر آیا نہ کچھ آیا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بات کرو جس پہ پورے اتر سکو، وہ باتیں مت کرو۔ حکومت کے آج انسان ہے تو انسان ان پر بھی آ جائیں، حکومتی بیانات پر بھی آ جائیں۔ حکومت نے تو کمیٹی پہ کمیٹی بنا دی ہے، تو اس کا مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ جہاں کمیٹی پہ کمیٹی اور پھر کمیٹی اور پھر کمیٹی، اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہونا، اس کو لٹکانا ہے، اور تو گورنمنٹ لٹکا رہی ہے، اور گورنمنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے لٹکانا۔ اور آج جو قومی اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھا ہے یہ سارا منظر کہ پرائم منسٹر اردلی ہے، جس طرح وہاں پہ طوفان بدتمیزی تھا، یہ اس قوم کو درس دے رہے ہیں۔ آج ویسے جب شہباز شریف صاحب آئے نیشنل اسمبلی کے اندر بڑا ہنگامہ کیا اپوزیشن نے، اور او کر کے احتجاج بھی کر رہے ہیں، اردلی کہ سب کہتے رہے اردلی ہے، اردلی، پتہ نہیں کس کا اردلی کہہ رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، رانا صاحب نے شاید ان کو کہا کہ اردلی کہا کریں۔ خیر اب رانا صاحب کی تو پہنچ نہیں ہے، آپ کی ہو سکتی ہے، ہاں رانا صاحب کی اڈیالہ والوں کی تک پہنچ ہو سکتی ہے، تو وہی کر رہے تھے نا۔ شہباز شریف صاحب تک پہنچ ہے آپ کی؟ ویسے یہ بتائیں۔ نہیں، شہباز شریف جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہماری پہنچ کیوں نہیں ہوگی؟ اچھا، لیکن ان کی ہماری پہنچ کیوں نہیں، یہ تو آج آپ نے بتایا، یہ دیکھیں ذرا، تو آج ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب آئے ہیں، ذرا کیا نعرے بازی۔ رانا صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ یہ تو لائن میں لگ گئے، اچھے بچے بن گئے، تو یہ کون تھے؟ اگر اچھے بچے بن گئے ہیں تو یہ کون آوازیں لگا رہے؟ تو میرا بھائی تو کہہ رہا ہے کہ وہ لائن میں لگ گئے، بڑے نیک ہو گئے، 10 بجے مذاکرات کرتے ہیں، شام 4 بجے احتجاج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا میں اپنے بھائی کو کریکٹ کر لوں، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو کہہ رہا تھا کہ اچھے بچے بن گئے ہیں، اب وہ شبھ شبھ بولیں گے، اب وہ تو ساروں کو سمجھا دیا گیا، تو یہ کون لوگ ہیں جو پھر یہ کر رہے تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ دوسری بات یہ کہ اچھی بات ہے کہ ٹرمپ کی تقریر اردو میں بھی آ گئی، میرے بھائی کو نے پڑھ لی، لیکن میرا سوال پھر اپنی جگہ پہ ہے کہ ٹرمپ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے ہمارے لیے کہ وہی خطاب کرے گا، وہی نام لے گا، وہی پکارے گا، وہی سب کچھ کرے گا؟ یعنی ہم ذہنی طور پہ غلام قوم ہے نا، کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو،
کہ جی ٹرمپ ہمارے لیے بولے گا، یہ ٹرمپ ہمارے لیے نہیں بولے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کی ایک کالونی ہے نا. کینیڈا تو بنے نہ بنے، ہم تو کالونی ہو گئے نا ٹرمپ کے، کہ وہ ہمارے لیے بولے گا یا ہمیں اچھا کہہ دے گا یا برا کہہ دے گا. ہماری اپنی تو کوئی اوقات حیثیت نہیں رہی. صحیح کہا. ہماری حیثیت اور اوقات اتنی ہے کہ ایوان صدر میں جب صدر تارڑ تھے، ہمارا چیف جسٹس امریکی پریزیڈنٹ کو کہہ رہا ہے علیحدہ لے جا کے کہ پائن فکر نہ کرنا، میں حاضر ہے، جو وہ کہو گے میں کراں گا. اتنی ہماری اوقات ہے. اے پہ یہ ساری خود مختاری، یہ پہ ہماری غیرت، یہ ہے ہماری قومی اہمیت. ٹھیک ہے، ہم ٹرمپ کو ٹرمپ کیا ہے؟ اگر غیرت مند قوم ہو تو ٹرمپ کے وہ آنے نہ آنے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایران میں تو کوئی شور نہیں مچا ہوا. ایرانی تو نہیں کہہ رہے کہ ٹرمپ آگے جی پتہ نہیں ہوں کی ہوئے گا یہ کیا ہوگا. بھائی ہمارا اپنا ایک ملک ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک خود مختار ملک ہے اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو. دوسری بات یہ ہم ہیں نہیں، یہ سوال تو میں بریک میں کیا پی ٹی آئی کے ٹائم پہ ہم تھے؟ میں کسی کے وقت کی بات نہیں کر پی ٹی آئی کے ٹائم رہا. میں جب جنرل بات کر رہا ہوں نا تو میں پی ٹی آئی کے بھی کو شامل کر کے کر رہا ہوں. لیکن پی ٹی آئی کے دور میں ہی پہلی دفعہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا. پی ٹی آئی کے دور میں پہلی دفعہ کہا گیا کہ اڈے نہیں دیں گے. پی ٹی آئی کے دور میں پہلی دفعہ جو ہے نا ڈرون اٹیک نہیں ہوئے پاکستان میں. اچھا، اور لوگوں کے کنٹریبیوشن ابھی پورے کون لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں نا. ابھی تو میرا بھائی، میں اپنے بھائی کے اوپر یقین کیسے کروں؟ وہ تو کہہ رہا تھا کہ جی وہ تو اچھے بچے بن گئے. تھوڑی دیر بعد کہہ رہا تھا جی لابنگ نہیں کر رہے. زلفی بخاری لابنگ کچھ اور چیز ہے. لابنگ جب نواز شریف یار سن لینا، حکومت نے بھی کی ہے، یہ تو گورنمنٹ نے بھی. نہیں چھوڑیں، جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا نا تو نون لیگ نے بھی ایسی لابنگ کی تھی وہاں پہ. ایسی کانگریس مین کو خط لکھے گئے تھے. ایسے ساڑھے میڈیا دا یادداشت کمزور ہے، یا ہمارے میڈیا پہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو یادداشت کمزور کر دی جاتی ہے. لائے نہیں تو میں کل آپ کو دکھا دوں گا کہ ایسے ہی خط لکھے گئے تھے کانگریس مین کو نون لیگ کی طرف سے. ایسے ہی کیا لابنگ کی گئی تھی. ٹھیک ہے، ان کو بھائی کو میرے کو مارکیٹ سیگل کا مطلب نہیں پتا، سمجھ رہے ہوں گے کوئی بلیڈ کی کمپنی ہے. مارکیٹ سیگل کو کروڑوں ڈالر دیے گئے تھے لابنگ کے لیے. ٹھیک ہے نا، حسین حقانی کو رکھا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. مذاکرات کے حوالے سے مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ڈیبیٹ ایسے ہی چلے گی. مجھے جانا بریک پر. اسٹے ود اس. پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں اس پر جواب تو حکومت کی جانب سے کمیٹی ایک اور بنا دی گئی ہے. مذاکراتی کمیٹی کے انڈر ایک ذیلی کمیٹی بنا دی ہے اور 7 ورکنگ ڈیز کے بعد ہی بتائیں گے. یہ تو ہو گیا ایک الگ قصہ، انہوں نے یہ کہہ کر تو بات ٹال دی ہے. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ شرمگوئیاں ہو رہی ہیں وہ یہ کہ شہباز شریف کو بریفنگ دی گئی ہے آرمی چیف کی جانب سے، اور پی ایم ایل این کے اپنے ہی منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ جو ان کو بریفنگ دی گئی ہے، جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر سے، علی امین گنڈا پور سے، پی ٹی آئی کے جو لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، اب انہوں نے ایک مذاکراتی ٹیم سے جو بھی بات چیت ہوئی آپس میں، جو بھی مشاورت ہوئی، چاہے وہ سیکیورٹی پر بات چیت ہوئی، چاہے وہ پولیٹیکل پر بات ہوئی، اس کی آرمی چیف صاحب نے جا کے بریفنگ دی ہے شہباز شریف صاحب کو. یہ ان کے اپنے منسٹرز کہہ رہے ہیں. اور آگے بھی اگر ملاقاتیں ہوتی ہیں آرمی چیف کی تو اس کی بریفنگ دی جائے گی شہباز شریف صاحب کو. ٹھیک ہے، دو بڑے ہیں ملک کے سیاسی، 2 اداروں کے بڑے ہیں. ایک نے پورا ملک چلانا ہے، دوسرے نے پورے ملک کی سیکیورٹی کو دیکھنا ہے. تو انہوں نے آپس میں جو گفت و شنید کیا، جو آپس میں گفتگو کا تبادلہ کیا ہے، راحت صاحب، یہ امیج، یہ بریفنگ اور یہ سب کچھ، مطلب اس پہ بھی مذاکراتی ٹیم کا کوئی ایفیکٹ آئے گا ان دونوں کی ملاقات کے بعد؟ دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ کے تحفظات کس چیز کے ہیں. یہ بات ٹوٹلی فیک لگتی ہے. تحفظات تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ کسی پہ اعتماد نہیں ہوتا. جب شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ میری اور آرمی چیف کی، سپاہ سالار کی کمال انڈرسٹینڈنگ ہے، اور آج تک کسی پرائم منسٹر، کسی آرمی چیف کی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. تو جب انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، سیم پیج کے اوپر ہے، چیزیں اکٹھی لے کے چل رہے ہیں، ایس آئی ایف سی اس میں ایک رول پلے کر رہی ہے، سپاہ سالار اس میں ایک رول پلے کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ابھی ورلڈ بینک سے جو $20 بلین کی بات ہو رہی ہے، وہ سپاہ سالار کا اس میں بھی ایک کلیدی رول ہے. لیکن وہ پی ٹی آئی والوں سے اتنا بڑا اعتماد کرنے کے بعد نون لیگ شک کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تو بات ہی پی ٹی آئی نے لگتا ہے وہ فیک خبر جیسے وہ بنانے کے ماسٹر ہیں. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہانی سنا دی ہے. خواجہ آصف نے کسی اور پیرائے میں بات کی ہوگی. دوسری بات، یہ بدقسمتی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا خود حالت جو ہے نا، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی طرز کی پارٹیاں بن گئی ہیں. واٹس ایپ پہ یہ کنٹرول ہوتی ہیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیاں چھپنے کی کوشش کرتی ہیں فوج کے اداروں کے خلاف پیچھے.
اور ہوتا یہ ہے کہ خود کو کارکردگی نہیں دکھاتا, خود کو کام نہیں کرتا, اور یہ اگر خود کام کریں اور اپنا نیریٹو نظریاتی بنیادوں پہ ڈیولپ کریں تو کبھی گیٹ نمبر 4 پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہوتا یہ ہے کہ جب جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اس کے لیے فوج بہت اچھی ہوتی ہے, جو اقتدار میں نہیں ہوتی اس کے لیے ادارے بہت برے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بن گیا ٹرینڈ, اور یہ کچھ عرصے سے بدقسمتی سے یہ ٹرینڈ ہے. کبھی ایون اس ملک کے اندر بڑے دانشور بننے کا جن لوگوں کو ہوتا ہے نا, کچھ شوق ہوتا ہے, کچھ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, وہ قائد اعظم کو برا کہتے ہیں, نظریہ پاکستان کو گالی دیتے ہیں, پاکستان کو توبہ استغفار گالی دیتے ہیں, تو وہ بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح اداروں کے خلاف بات کرنا, جوڈیشری کے خلاف بات کرنا, یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کو ایک ایزی ٹارگٹ سمجھ کے ہر شخص جس کو رات کو پتہ نہیں پراپر نیند نہیں آتی وہ صبح کہتا ہے یہ اداروں کی سازش ہے. اب فوج پوری سپیس دے رہی ہے کہ اپنا کام کرو یار. پولیٹیکل لوگوں کو اگر وہ کام نہیں کر سکتے, ڈیلیور نہیں کر سیکتے, تو پھر فوج کا اس میں کیا قصور ہے؟ اچھا, دوسری بات رہ گئی کہ آرمی چیف اگر باقی لوگوں سب کو مل رہے ہیں تو اگر گوہر علی خان بھی سیکیورٹی کے ایشو پہ مل لیا انہوں نے تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کیا وہ پورے ملک کے آرمی چیف نہیں ہے؟ وہ کسی ایک پارٹی کے آرمی چیف ہیں. اور اگر فوج کا یہ رول نہ ہو جس کو لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں, جی فوج نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو یہ سیاستدانوں کے حالات پتہ ہی کیا ہیں؟ یہ تو پاکستان کو 5ویں مرلے کا پلاٹ بنا کے بیچ دیں. یہ حالات ہے, یہ ایک چیک اینڈ بیلنس اوپر ہے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. صحیح بات ہے, سب کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, پھر آئے گا کسی کا نام ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بھی پتہ نہیں کس کا آئے گا. اگر ملک ریاض نہیں ہوتے ابھی تو خیر ملک صاحب بھی چھا رہے ہیں, پابندیاں لگ رہی ہیں, پابندیاں لگ رہی. لیٹس سی, آئی مین وہ اسی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ویسے یہ بھی ایک اہم ایشو ہے. رانا صاحب, یہ بھی تو گفتگو ہو رہی ہے نا کہ عمران خان کو رکھے جیل میں, ان کو دے سزا, اور باقی پی ٹی آئی چلتی رہے. پی ٹی آئی کا شاید ان کو ریسٹور کر دیں, ان کا جو بھی ان سے چھینا گیا ہے, انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں, انتخابی نشان ہے, پھر ان کے لوگوں کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو ایٹ ایز کر دیں اور سب کا سب عمران خان کو مائنس کر دیں. یہ بھی تو ایک آپشن تھی. دیکھیں, یہ بڑی خواہش ہے لوگوں کی کہ مائنس عمران خان کو ہم کچھ ایسا کر لیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے کہ اس موجودہ سیاست میں نواز شریف مائنس ہو گئے, زرداری مائنس ہو گئے, چوہدری شجاعت مائنس ہو گئے, پرویز خٹک مائنس ہو گئے, جہانگیر ترین مائنس ہو گئے. کہاں گئے؟ عمران خان وہیں کھڑا ہے, اس کے ایک ٹویٹ سے نا یوں سارے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے ایک جملے سے جناب علی لوگ پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ لسٹ جو سنائی سارے مائنس ہو گئے, یہ مائنس ہو گئے. میں پروگرام کے بعد بتاتا ہوں کیونکہ آدھا تو میں آپ کو سمجھانے سوال میں نے کیا, میری بات بیچ میں رہ جائے گی, سمجھانے میں بہت ٹائم لگ جائے گا, اور سمجھ میرا حال ہے پھر بھی نہیں آنی آپ کو. چلے جی, تو اندھیری رات کا سورج ہے عمران خان. نہیں, اندھیری رات کا سورج نہ بھی, کوئی اتنا اندھیرا نہیں ہے ملک میں. آپ اندھیری رات کہتے ہیں, وہ کہتے رہے, آپ کہتے رہے, لیکن اتنا اندھیرا نہیں ہے. بیچ میں چھوٹے چھوٹے شباشیر جیسے جگنو ٹم کرتے تارے جو ہے نا وہ چلتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان کو آپ مائنس کریں گے تو 4 کروڑ لوگوں کو مائنس کریں گے جو پی ٹی آئی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے, عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے. 4 کروڑ ووٹ پڑے, آن گراؤنڈ ووٹ پڑے ہوئے, آن گراؤنڈ ووٹ پڑے ہوئے. ٹھیک ہے نا. پھر دوسری بات آپ سن لیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے نا کہ جناب علی وہ پی ٹی آئی کو ہم علیحدہ, ان کی حیثیت اوقات کیا ہے یار؟ مائنس عمران خان وہ خود کیا ہے؟ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے. اور جو بڑے یہاں سے تم تراک سے آئے تھے نا کہ جی ہم آئے ہیں 4تھی دفعہ, اب وہ احمد فراز کا شعر ہے کہ اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی اشتہاروں میں ملے. ابھی اشتہار دیکھ رہا تھا جس میں وہ تالیاں مارے بس جوگے رہ گئے, اشتہاروں میں نظر آئیں گے. پریکٹیکلی اب ان کے کوئی وہ حیثیت نہیں رہی. پچھلے 3 ماہ میں بتائیں زرداری صاحب کہاں پہ پریکٹیکلی کسی چیز میں نظر آئے؟ 3 ماہ سے نواز شریف صاحب پریکٹیکلی نظر آئے. 3 ماہ سے مجھے بتائیں چودھری شجاعت کہاں نظر آ رہی؟ طبیعت نہیں ٹھیک ان کی, ساریاں تھی. یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے شریف فیملی میں کوئی بیمار نہیں ہوا, اطلاع ہی نہیں آئی, کسی کے پلیٹلیٹ نہیں گرے, کسی کے جناب خون کے اندر کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوئی, کسی کی کمر میں تکلیف نہیں ہوئی. یہ بہت بڑا معجزہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. کیا بات ہے. تو عمران خان کو مائنس کرنا, ورنہ دیکھیں میں پھر ادھر یارو, ایک تو یہ ابھی آپ نے جو لطیفہ سنایا میرا دل کر رہا تھا میں ہنسوں کہ اب آرمی چیف صاحب شہباز شریف کو بریفنگ دیں گے. میں اس سے اچھا لطیفہ میں نے پچھلے 10 سال میں کوئی نہیں سنا. او بھائی آپ کی مطلب چے پی دی شوربا, آپ بریفنگ لیں گے, آپ پوچھیں گے, او خدا کا خوف کرو یار,
نہیں آپ کہنے میں اچھا میں نہیں پتا سی بھائی جان نہیں آپ دونوں نے مجھے اطلاع دی ہے, میں بڑا حیران ہوں. آپ میرے خیال ہے مطالعہ پاکستان بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, اس لیے آپ دونوں کی انفارمیشن بڑی اپ ڈیٹ ہے. میرے پاس کچھ اور ہے, چھوڑے نا مجھے میرے پاس یہ سن لیں, میرے پاس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا نا اس کے نیچے جو کمیونٹی نوٹ آیا نا وہ بڑا خوفناک ہے. بطور پاکستانی میرے لیے میں تو بڑا شرمندہ ہوں کہ جی یہ وہ وزیر اعظم ہے جنہوں نے اپنے ملک کے اندر اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے ٹویٹ پہ, اور خود جو ہے غیر قانونی ذرائع کے ذریعے ٹویٹ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور ایکسپوز ہم کیا ہوں گے یار. اگلے جملے مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا نہیں جو ادھر لکھے میں, لیکن میں تو وہ بتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ کیوں آپ بتنگڑ بناتے ہیں کہ آرمی چیف بھائی کیوں دے, وہ سب سے مل سکتے ہیں, وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں, وہ نون لیگ کے بھی آرمی چیف ہے, پیپلز پارٹی کے بھی. پریشانی کس بات کی ہے کہ انہوں نے بریفنگ پھر کیوں آپ اپنے وزیروں سے کہلوا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بریفنگ لی, کس چیز کی بریفنگ لی ہے, کیوں مطلب وہ کون ہوتے ہیں بریفنگ لینے والے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے کیوں لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں کوئی گل نہیں, رانا صاحب شہباز شریف وہ یوں کہہ رہا ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں. دسو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں ملک لگے ہوئے نا پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یار. اچھا لفظ استعمال کیا کہ لگے ہوئے, ٹھیک ہے نا. میرا جیسے میرا جو ہے نا وہ گریڈ 17 کا لگا ہوا ہے کلرک, وہ لگے ہوئے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں تو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اس کو اتنا پینک کیوں ہو رہے ہیں, آپ کو ایسا کیا خوف ہے کہ آرمی چیف صاحب اگر پی ٹی آئی والوں سے ملیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مطلب تو آپ کی حکومت گڑبڑ جائے گی, ہل جائے گی, کیا ہو جائے گی. بھائی وہ 24 کروڑ لوگوں کے آرمی چیف ہیں, وہ کسی ان کے نہیں, اور وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں. میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں, وہ بار بار یہ کہتے ہیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اور میں تو سب میرے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک سی ہیں. تو پھر آپ کو پریشانی کس بات کی ہو رہی ہے یار؟ نہیں, آپ کو کس نے کیا انہیں پریشانی ہو رہی ہے, وہ تو بس بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ملاقات ہوئی, ظاہر ہے ایک پرائم منسٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ملک کا آرمی چیف اگر کسی ایک بہت اہم پارٹی کے ممبر سے مل رہے تو کیا گفتگو ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر یہ اتنے ہی اچھی شانہ پٹھے تھے لینے کہ انہوں نے یہی نہیں پتا کہ کدی ملاقات کتنے ہو رہی ہے, اور خواجہ آصف بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے علم میں سارا بڑا کارنامہ پھر تو انجام دیا انہوں نے. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف سے وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کے, اور وہ چھپ کے تھوڑی ملے تھے, سب کے سامنے ملے تھے, ایپیکس کمیٹی کے بعد کے موجودگی میں سب کے سامنے ملے تھے. اس میں سے پریشانی والی کیا بات ہے؟ اور اس پہ جب بیرسٹر گوہر مانے نہیں, بیرسٹر گوہر پہلے تو صبح تک تو مانے نہیں تھے. وہ جو اڈیالہ میں موجود آدمی ہے نا, اس کی ذہانت کو نہیں پہنچ سکتے. وہ ایک جملہ چھوڑتا ہے, ایسا جملہ چھوڑتا ہے نا کہ نیند حرام ہو گیا. پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا نا مبارکباد کا ایک پوسٹ دیکھی ہے جس میں انہوں نے گوہر علی خان کو مبارک دیا ہے کہ چیف آرمی سٹاف کو اتنا قریب سے دیکھنے پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہ بڑے خوش ہیں کہ شکر ہے ساڑھی ملاقات ہو گئی. کچھ لوگ جو ٹرمپ کی طرف دیکھے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ادھر, اس کو پتہ نہیں کون بتا دیا. کچھ لوگ, وہ جو کچھ لوگ ہیں نا, دیکھا کریں میرا خیال ہے اس کے کچھ میں رہتے ہیں کچھ لوگ جو اسے پتہ چلتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتے. نہیں تو بغلے میں جا رہے ہیں, شکر ہے ملاقات. آپ کو یہ وہ بغلے میں جا رہے ہیں, یہ میوزک آپ کو بہت پسند ہے. کرٹیسائز کرتے تھے, اداروں پہ حملے کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا راحت صاحب, ٹھیک ہو گیا, ملاقات ہو گئی ہے, لیکن ملاقات کا اینڈ حاصل وصول ہے کیا؟ کیونکہ ابھی تک تو کوئی جو مذاکراتی کمیٹی جو ڈائیلاگز کر رہی تھی, ایون دا بیک ڈور جو بھی آپس میں رابطے ہو رہے ہیں, اس کا بھی کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آیا ہے. اور الٹا عمران خان کو سزا ہی ہوئی ہے ان مذاکراتی کمیٹی بننے کے بعد بھی, اور مذاکرات جو بیک ڈور ہو رہے تھے اس میں بھی دونوں میاں بیوی جیل میں چلے گئے ہیں, اور ان کو ایک کو 14 سال اور ایک کو 7 سال سزا ہے. ابھی تک کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آیا, تو پھر مذاکرات میں گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ مجھے جانا ہے بریک پر, اسٹے ود اس. مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک جانب کوئی کہتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں میڈیا کے سامنے, کھلم کھلا ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, چارٹر آف ڈیمانڈز بھی پیش کر دیا گیا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ بیک ڈور بھی بشرا بی بی سے اور علی امین گنڈا پور سے اور اہم لوگوں سے جو ہے وہ میٹنگز چل رہی تھی, اور جو صحیح جگہ پر مذاکرات ہونے تھے وہاں ہو رہے ہیں. راحت صاحب, ان مذاکرات کے باوجود بھی ان دونوں کو تو سزا ہو گئی ہے, اور اگر بشرا بی بی سے ہی بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے ان کو خود 7 سال کے لیے سزا ہو گئی ہے. دیکھیں, میں نے اس دن بشرا بی بی کی 4 ملاقاتوں کا ذکر بھی کیا تھا, میں جگہ بھی بتا سکتا ہوں کہ 4 ملاقاتوں کی, لیکن وہ ایک کہانی آگے چلی تھی. اب اس میں ایک ڈیڈ لاک کی پوزیشن آ گئی ہے. اب جب دیکھتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی نے کیا
یعنی صبح 10 بجے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں اچھے بچے بن کے, شام 4 بجے آپ نے گالیاں دینی ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بیشنگ کرنی ہے. تو یہ 2 3 4 چیزیں نہیں چل سکتی, آپ کو ایک لائن لینی پڑے گی. جس طرح گور علی خان صاحب ابھی کہہ رہے تھے ملک بڑے کرائسس میں ہے, ملک کو ٹھیک کرنا ہے, سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے. یہ اچانک ان کو پتہ نہیں کیسے انکشاف ہوا ہے کہ ملک کرائسس میں ہے اور ہمیں بیٹھ جانا چاہیے. پہلے تو آج تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا, ملک اس سے بھی زیادہ کرائسس میں تھا, تب آپ نہیں بیٹھے. آپ اے پی سی کے اوپر نہیں بیٹھے, آل پارٹیز کانفرنس تھی, اس کا آپ نے بائیکاٹ کر دیا 2 دفعہ, اس پہ اس کا حصہ آپ نہیں بنے. تو آج جو میں صورتحال کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بیک ڈور چیزیں چل رہی تھی, جو سالڈ تھی, اس میں تو ڈیڈ لاک ہے, وہ سلسلہ رک چکا ہے. اور جو فرسٹریشن آپ نے اسمبلی کے اندر دیکھی ہے اس کی وجہ یہی تھی, جو اردلی کے نعرے لگے نا شہباز شریف صاحب کے لیے. اب دیکھیں نا, ابھی کوئی دوست مجھے پوچھ رہا تھا دن کے وقت اردلی کس کو کہتے ہیں, تو آپ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو 25 کروڑ ملک کا, اس کے بارے میں اردلی آپ کہہ رہے ہیں. کس کو کہتے ہیں بتائی دیں ہمارے ویورز کو. وہ نیب کاسر ٹائپ جو ملازم ہوتا ہے اس کو آپ چیف ایگزیکٹو, اور پوری دنیا میں یہ سنا جا رہا ہے, پوری دنیا میں یہ نعرے جا رہے ہیں, تو پوری دنیا میں کیا امپریشن ہوگا. پوری دنیا میں پھر آپ لوگ سارے مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا وہ میاں صاحب نے غلطی سے اگر کہہ دیا وہ, تو اچھا وہ کرنا شروع کر دیتے. نہیں غلطی سے نہیں, وہ تو قصہ بتا رہے تھے, غلطی تھوڑی بتا رہے تھے, سوال ایک مثال دے رہے تھے. اگر اس کو لے کے آپ ان کے اس طرح نقلیں اتاریں گے, یار یہ قومی اسمبلی میں اس لیے ان کو بھیجتے ہیں ہم کہ وہاں پہ یہ, میں اب لفظ نہیں کہنا چاہتا, یہ نقل اتارنے والے جو بھی ہوتے ہیں اس طرح بانڈوں والا کام کریں. کیا یہ اس لیے کروڑوں اربوں روپے لگا کے یہ الیکشن ہوتے ہیں اور یہ وہاں جا کے اپنی لڑائیوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتے. یا ذاتی فائلیں ہوتی ہیں بغل میں, وہ اپنے کام کروائے, پیسے جیب میں ڈالے, ٹی اے ڈی اے لیا, تنخواہیں لی, گاڑیاں لی اور بس مزے کیے. نہیں آج تو سینیٹر عرفان سے دیکھیے اور شہری رحمان کی اتنی گرما گرم گفتگو, علیم خان اس میں بولے. آپ کی ہمیشہ اس پروسیڈنگ کے اوپر بھی نظر ہوتی ہے, آپ پروگرام بھی کرتی ہیں, اس سے پہلے بھی آپ چینلز پہ کرتی رہی ہیں. کتنے دن کوئی ایک مثال مجھے دے دے کو آپ کو یاد ہو کہ وہاں پہ اپوزیشن نے کھڑے ہو کہ عام آدمی کی لڑائی لڑی ہو. نہیں حکومت کیوں نہیں کرتی. نہیں حکومت چلو جو کر رہی ہے, اپوزیشن نے تو عوام کی بات کرنی ہوتی ہے, حکومت نے تو پریکٹیکل عمل کرنا ہوتا ہے, اور اپوزیشن نے ان کو کھڑا کر کے اس پہ رکھنا ہوتا ہے کہ عوام کے انٹرسٹ کی بات کریں. سارا اپنا انٹرسٹ کی گیم کھیلی جا رہی ہے, سارے اپنے رونے روئے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور یہ سیاستدان اگر اس طرح کریں گے اور اسی طرح کا کھیل کھیلا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کیا تو پھر بنے گا کیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی دیکھیں جو سکینڈلز آ رہے ہیں وہاں بھی کمپرومائز ہو رہے ہیں. کمپرومائز ہو رہے ہیں, یس, وہاں پہ تو ہوتا ہی ہے کہ بڑے بڑے افیسرز آ کے اس میں پھنس جاتے ہیں, وہاں پہ کچھ داڑیاں لگتی ہیں, کوئی ایک آدھے کو سزا دے دی جاتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں فیڈرل کے اندر اور صوبوں کے اندر کتنے افسر ہیں جن کو ٹانگا ہے, کتنے افسر ہیں جن کو سزائیں دی ہیں. کوئی آج تک لسٹ سامنے آئی نہیں, کسی نے کبھی پریس ریلیز جاری نہیں کی. وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ آتے ہیں, کمپرومائز ہو جاتے ہیں, سفارشیں آتی ہیں, شام کو بیٹھتے ہیں, مل بیٹھ کے اس سے فارغ ہو جاتی ہے. مل بیٹھ کے اس طرح اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے نا تو اس سے بہتر ہے کہ پارلیمنٹ کو تالا لگائے. ٹھیک ہے, عوام کا یہ پیسہ جو ضائع ہو رہا ہے کم از کم اس پیسے کو بچا لے. پیسے کو بچا لے جی, اتنے پیسے بچا کے کیا ہی کر لینا, پھر بھی ہم نے جا کے عوام کو گھٹنوں کے بل چل کے عوام کے اوپر لگ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, وہ بھی ان کی مرضی کی عوام پہ لگیں گے کہ انہوں نے کس کو کرنا ہے. رانا صاحب آپ بتائیے, جو مذاکرات اور انڈور ہو رہے ہیں, آؤٹ ڈور ہو رہے ہیں, بیک ڈور ہو رہے ہیں, مطلب اتنے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اتنی کمیٹیز بن رہی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کون کس کمیٹی میں ہے, اور پھر بریفنگز بھی چل رہی ہیں. تو اس کا رزلٹ تو یہی ہے, ایک کو 14 سال اور ایک کو 7 سال, اس سے اچھے تو مذاکرات کے بغیر تھے. اچھا دیکھیں, میں اس پہ تو آتا ہوں, میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. میں خود اپنے لائف میں اردلی رہا ہوں, میں آفس بوائے رہا ہوں, میں نے کچھ آفیسز میں بطور چپڑاسی کام کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے فخر ہے اپنے اردلی ہونے پہ, میں نے بڑی غیرت اور بڑے جسے کہنا چاہیے نا کہ آپ ایک اپنے پورے طاقت اور عزت کے ساتھ اردلی کا ٹینیور پورا کیا. اچھا, اس اردلی کے اندر میں کسی کے پیچھے دم نہیں ہلاتا تھا, میں اپنے کام کے اوپر اردلی تھا. تو وہ کہتے ہیں میں پاکستان کے لیے اردلی ہوں, پاکستان کی عوام کے لیے ہوں. صاحب کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ تو وضاحت اب آپ بھیج دیجیے نا کہ کل دے دیں, ٹھیک ہے نا. میں یہ وضاحت انہیں بھیج دیں کہ آپ یہ کہیں,
میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اردلی کوئی شرم والی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان زنجیر کا سب سے کمزور کڑی سب سے مضبوط ہوتی ہے, کیونکہ زنجیر کی بقا کا انحصار اس کمزور کڑی کے اوپر ہوتا ہے. آپ پاکستان سے وزیر اعظم غائب کر دیں, صدر غائب کر دیں, سب کچھ کر دیں, لیکن ایک سویپر غائب کریں, ایک ہفتے بعد اگر پاکستان رہنے جوگا نہیں رہے گا. تو ان چھوٹے جو کام کرنے والے جاب کے لوگ ہیں, یہی ہیرو ہیں ہمارے, بڑے مقاصد, اصل ہیرو وہ ہیں ہمارے. میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں ان سب کو, کیونکہ ان کی وجہ سے آج تک پاکستان کو کبھی نقصان نہیں پہنچا. نقصان ہمیشہ ان طاقتوروں کی وجہ سے پہنچا ہے. ہمیشہ بڑے بڑے اس میں رہنے والے بڑے بڑے پہننے والوں میں نے نقصان پہنچایا ہے. آج تک کسی آئین کو کسی اردلی نے نہیں توڑا. اور ایک اور سن لیں, وہ بیچارہ تو پکڑا جاتا ہے, اس کا تو کیس نہیں, کوئی گل نہیں, وہ تو جیل میں سڑتا رہتا ہے. اور سن لیں, اردلی تو دن انڈا اونچا کرتا ہے کئی بندہ دل کیا وہ اردلی آج کو بھی اردلی نہیں, میرا ہیرو ہے اردلی بھائی. ہیرو ٹھیک ہے, ارطغرل کا کوئی کریکٹر ڈسکس کر رہے ہیں. میرا ہیرو ہے اردلی. اچھا, جو اپنے بچوں کے لیے مالکان کی جھاڑے سن کے اپنے بچوں کا رزق لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ باہر بیٹھتا ہے اور وہ صاحب اندر اے سی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پسینوں پسینے ہوتا ہے. وہ اس سے زیادہ رزق حلال کوئی نہیں کما سکتا. بالکل ٹھیک. آپ اردلی کو ذلیل نہ کریں. اردلی ہمارے اندر غیرت کی نشانی ہے, ہمارے اندر حلال روزی کی نشانی. القاسم و حبیب اللہ, حلال روزی کمانے والے کا اللہ یار ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ اللہ کا یہ کوئی یار نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی کے لوگوں نے زیادتی کی ہے, یہ لفظ کیا کہ نہیں, اگو تسی بھی بڑی چھیڑ بناتی نا وزیر اعظم کی. اور ایک سن لیں, اگر آپ نے ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے نا, آپ نے 14 سال سزا دی نا, کچھ سزائیں اور دیں. نمل یونیورسٹی بنانے پہ 30 سال دے دیں. ٹھیک ہے, شوکت خانم بنانے پہ 30 سال دے دیں. ورلڈ کپ جیتنے پہ 16 سال دے دیں. جنرل اسمبلی میں تقریر کرنے پہ 80 سال دیں. وہ 200 سال کی سزائیں دیں عمران خان کو, کیونکہ اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ وہاں سے پیسے لا کے اپنا فلیٹ بیچ کے آگے ادھر رہنے لگ گیا. یہاں سے بیچ کے اور پیسے اکٹھے کر کے باہر جا کے فلیٹ نہیں بنایا اس نے. اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی شوکت خانم کے نام لگا دی ہے. وہ بھی یہاں سے پیسے لے جاتا, باہر لے جا کے فلیٹ بنگلے بنا لیتا. ٹھیک تھا, ہیرو تھا ہمارا. منی لانڈرنگ کرتا, ناجائز پیسے کماتا, کوئی رسید نہ دیتا, ہمارا ہیرو تھا. اسے نمل بنانے پہ سزا دے, پھانسی دیں. اس کو آپ جنرل اسمبلی میں اسلام کا نام بلند کرنے کے اوپر پھانسی دے دیں. اس کو شوکت خانم بنانے کے اوپر, جہاں کینسر کے لوگ مفت کو کریں, اس کو دے دیں. اس کو آپ جناب علی ورلڈ کپ جیتنے کے اوپر ایک جو ہے نا اور سزا کے طور پہ دے دیں. اینا نو کہو کہ تسی بڑا اچھے کام کیتے نے, تسی باہر اپنے بچیاں نو سیٹل کرتا, انہوں نے کروڑوں روپیے لاتے, آپ کے بنگلے باہر, کوٹھیاں باہر, آپ کے جائیدادیں باہر. آپ قوم کے ہیرو ہیں. واہ واہ واہ. آپ جب آپ کو چھینک آئے گی تو آپ علاج کرانے باہر چلے جائیں گے. اوتے باہر آئی تھی کرنی گیا علاج کران, وہ بیمار نہیں ہوتے نا, نہیں ہوتے نا, جان کو نہیں. اور سن لینا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی, آپ کی جانے والے تو خود کہہ رہے ہیں چلے جائیں. اور آپ بھائی مطالعہ پاکستان پڑھتے, جغرافیہ بھی پڑھ لیا کریں. عمران خان کو ہیئر فریکچر ہوا تھا ایک دفعہ, علاج ہوا تھا یہی. ٹھیک ہے نا, وہ یہ بات نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یار کیسا معجزہ ہے, ایک بندہ 2 سال سے جیل میں بیماری نہیں ہو رہا. ہماری عدلیہ کو فکر نہیں ہو رہی. میں حیران ہو گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا سن کے کہ جب ایسے بال ٹو بال میچ چل رہا تھا, اب انہوں نے شیو کی تو ان کے خون نکل آیا. تو ہمارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر ان کی جان کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا, کیونکہ 24 کروڑ تے کیڑے مکوڑے, وہ تو مر جائیں, ان کے بچے مر جائیں, ان کے جناب سارے خاندان مر جائیں, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن کے لوگ مر جائیں, وہاں وہ کیا کہتے ہیں فیکٹری کے اندر لوگوں کو بند کر کے فکر نہیں, لیکن ان کے بلیڈ سے خون نہیں نکلنا چاہیے. یہ پوری کائنات, یہ پورا سسٹم, یہ پورا آئین, یہ عدالتیں کانپ کے رہ جائیں گی بھائی, کیونکہ ان کے تو سر پہ سارا کچھ چل رہا ہے. کر لو گل فاضل. بالکل بات کرنے جو کا تو آپ نے ٹائم ہی نہیں چھوڑا ہے. مجھے تو اب کلوزنگ کی طرف جانا ہے, لیکن یہ سارے سوال جو آپ نے اتنے لمبے سوالات اٹھائے ہیں, ان کے جوابات تو پھر وہ 190 بلین پاؤنڈ, کل ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن 190 بلین پاؤنڈ کیس میں دیٹس اگین another debate کہ وہ پھر بھی ملک کے پیسے واپس آئے ہیں اور واپس اس کو مس کنڈکٹ کیا گیا ہے یا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے. ایتھیکلی جو ہے وہ اس کو مورلی کہا جا سکتا ہے غلط ہے, لیکن پیسے تو ہیں تو یہیں پر نا, پیسے باہر تو نہیں گئے. یہ اس چیز کو بھی تو دیکھیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, پیسے بھی کما لیے. ناظرین, پروگرام کا اختتام ہے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.